नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ हसन। और आज मेरे साथ मुस्लिम उम्मा के एक ऐसे फायर ब्रांड लीडर मौजूद हैं जो कि मौजूदा दौर के अंदर तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा की फायर ब्रांड लीडर कहे जाते हैं और बड़े जोश के साथ बड़े हक़ की आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं, चाहे वो शाबानो केस रहा हो, चाहे बाबरी मस्जिद केस रहा हो, या वक्फ बोर्ड, या इसके अंदर जो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं SIR जो और जो मुद्दे रहे हों, उन सब की आवाज़ जो है आप समझ ही गए होंगे बखूबी उठाते रहे और हक़ के आगे कभी उन्होंने कभी नहीं मोड़ा, हक़ से मुंह कभी नहीं मोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप वैसे जान भी गए होंगे, जनाब मौलाना उबैदुल्लाह आज़मी साहब की। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौलाना साहब, ये तो हमने देखा आपके बारे में और हमने सुना भी और हमने आपकी ज़िंदगी को हमने इस पर देखा, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक ख़ास जो किस्सा जो कि नामूस रिसालत से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को उसके बारे में बताइए। हसन साहब, ये हमारे दीन, अक़ीदा और ईमान का मसला है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हम एहतजाज की ज़ुबान के कई तरीक़े हैं। अगर इस्लामी हुकूमत है और उसमें किसी ने तौहीन रिसालत किया है तो उसे कत्ल की सज़ा दी जाती है। बेशक बेशक। और इस्लामी शरीयत के एतबार से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना ये इर्तिदाद है, आदमी मुर्तद होता है और वाजिबुल क़त्ल होता है जी। मगर जिन ममालिक में इस्लामी शरीयत लागू नहीं है और वो ममालिक या तानाशाहों के हाथ में हैं या सेकुलर इक़दार की बुनियाद पर चल रहे हैं जी, उन ममालिक में जिस हद तक बड़े से बड़ा एहतजाज तौहीन रसालत के ख़िलाफ़ उन ममालिक के क़वानीन और दस्तूर की रोशनी में किया जा सकता है, उसमें कोई कसर साहिब ईमान बाकी नहीं रखता जी। तो जब जब भी ये मसला आया, सबसे पहले सलमान रुश्दी का मामला आया जी जी। और सलमान रुश्दी की किताब जी जब हिंदुस्तान में इंटर होने के लिए पर तौल रही थी जी तो उस वक्त मैंने श्री अर्जुन सिंह साहब, जी जी, जो उस ज़माने में वज़ीर तालीम हुआ करते थे जी, और उन पर बहुत दबाव डाला मैंने। अच्छा, मैंने कहा हिंदुस्तान में अगर ये किताब आई तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने जान और माल को अपने नबी के नाम पर तज देगा और मुल्क में चूँकि हमारे महदूद अख्तियारात नहीं हैं, बेशक हुकूमतें महदूद कर देती हैं जी, दस्तूर हिंद हमें महदूद नहीं करता। जी जी जी। और हम दस्तूर हिंद की रोशनी में बहुत ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। नतीजा ये हुआ कि वो किताब बैंड हुई जी तो उसके बाद फिर नामूस रिसालत पर जब जब बात आई है जी, तब तब जितनी भी क़ुव्वत अल्लाह ने दी है, पूरी क़ुव्वत झोंक कर दुश्मनान रसूल को दंदा शिकन जवाब देने की सआदत हमें हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, मैं जानना चाह रहा था कि बाबरी मस्जिद का जब मसला आया उस वक्त हमने देखा आप जो मुस्लिम उम्मा की एक आवाज़ बन गए उस वक्त मुसलमानों की, और मैंने जैसे अपने इब्तदाई कलिमात में भी मैंने कहा कि उस वक्त में आपकी कैसेटें ऐसी डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी इस तरह से, जो आपकी तकारीर की कैसेट्स थी, और कई मरतबा ऐसा भी सुनने में आया कि जैसे बैन भी किया गया जी जी। मुझे बॉम्बे से दो मरतबा जी यहाँ की ज़ुबान में तड़ीपार जी जी, वो शाबानो केस के अंदर उसके अंदर हुआ था। मैं गवर्नमेंट देख रही थी कि 8-8 लाख का तो की गैदरिंग ले रहा है उबैदुल्लाह आज़मी। जी जी, तो खौफ तो था ही, और उसी दबाव के नतीजे में आपकी दुआ से 1986 में पार्लियामेंट में एक बिल ला करके जी सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का फैसला मनसूख किया गया। जी जी हाँ, उसके अंदर जो शाबानो केस हुआ था उसके बाद जी जी उसका, तो ये सब चीज़ें आवाज़ें जैसे नाज़रीन मैंने कहा मौलाना साहब उठाते रहे, लेकिन उसके बाद जब हमने बाबरी मस्जिद के अंदर देखा एक तकरार देखी आपकी, हमने उस वक्त मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, और ज़बरदस्त आपकी तकरीर हुआ करती थी उसके बाद में। लेकिन फिर हमने एक चीज़ देखी कि मौलाना साहब फिर ये दोस्ती कैसे हो गई इनसे, कांग्रेस से, और कांग्रेस के फिर आप उसके राज्यसभा मेंबर भी कांग्रेस ने ही आपको नॉमिनेट किया। जी देखिए, मैं पहली बार जनता दल से MP हुआ 1990 में 31 मार्च को मैं ये इलेक्शन जीता लखनऊ में,
اور پہلی مرتبہ لکھنؤ اسمبلی کے اندر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اسلام زندہ باد کے نعرے لگے۔ شاید کوئی وقت آئے گا کہ اس لکھنؤ اسمبلی کے در و بام پھر سے یہ نعرہ سن سکیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے۔ تو 1990 سے لے کر، چونکہ آپ نے ایسا سوال کر دیا ہے جس کا جواب تفصیل چاہتا ہے، 1990 سے لے کر 1996 تک میں یو پی سے ممبر پارلیمنٹ رہا جنتا دل سے۔ وی پی سنگھ صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے۔ جب وہ پرائم منسٹر ہوئے تو انہوں نے جنتا دل کی پریزیڈنٹ شپ سے استعفیٰ دیا۔ پھر اس کے آل انڈیا رولنگ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہوئے ایس آر بومئی، فارمر چیف منسٹر آف کرناٹکا، اور میں اس زمانے میں آل انڈیا جنرل سیکریٹری تھا۔ تو مجھے آل انڈیا جنرل سیکریٹری سے اٹھا کر آل انڈیا وائس پریزیڈنٹ آف جنتا دل اونلی ون وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ 1996 میں جب میرا ٹرم پورا ہوا تو جنتا دل کی حکومت تھی بہار میں بھی، فوراً بہار نے میرا انتخاب کر لیا کنٹینیو، اور 1996 سے لے کر 2002 تک میں پھر جنتا دل سے ممبر آف پارلیمنٹ رہا۔ بہار سے نمائندگی کی میں نے۔ 2002 میں جب میرا ٹرم ختم ہو رہا تھا، اس سے پہلے سونیا گاندھی جی کے ہاں سے ایم ایل فتحدار صاحب، احمد پٹیل صاحب، غلام نبی آزاد صاحب، یہ سارے لوگ میرے پاس تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ سونیا جی یہ چاہتی ہیں کہ آپ کانگریس جوائن کر کے ملک کی خدمت کریں۔ تو میں نے وی پی سنگھ صاحب سے مشورہ کی۔ انہوں نے کہا عبید اللہ بھائی، اگر کانگریس نے مجھے نہیں نکالا ہوتا تو میں کانگریس نہیں چھوڑتا، آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم سے ہی قوم کی خدمت کر سکتے ہیں، اس لیے اس موقع کو آپ ضائع نہ کریں، آپ ان کی دعوت کو قبول کر لیں۔ یعنی کہ ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا ضرور اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے، اس لیے جی۔ اچھا، اس میں بھی بڑا مذاق رہا سونیا گاندھی سے۔ جی وہ تو آپ کا جی، میں آ جا رہا ہوں۔ اس وقت موجودہ حالات کے اوپر بات کریں ہم۔ اب اس وقت موجودہ دور کے اندر ایس آئی آر اور بہت سارے اس طرح کے مدعے، این آر سی پیچھے ہوا، یہ ابھی اس کے اندر ہم نے وقف بورڈ کے بارے میں بھی دیکھا، اس میں اس وقت گورنمنٹ کے جو تمام تر چیزیں چل رہی ہیں۔ تو کیا اس وقت جو بابری مسجد جب ڈیمولش ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے ایک بڑا المیہ دیکھا، ایک ایسا منظر دیکھا کہ کسی بھی مسلم ایم پی نے احتجاجاً بھی کسی نے بھی پارلیمنٹ نہیں چھوڑی اس وقت میں، کم سے کم احتجاج کر، یا پھر دوسرا ایک جو سوال اور ابھرتا تھا، بار بار یہ کہتے رہے ہمارے جتنے بھی تھے لیڈر کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانیں گے، یا یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم انصاف اگر ہوگا تو اس کو قبول کریں گے۔ کیا یہ تمام تر چیزیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اسی کا نتیجہ ہے؟ نہیں، اصل میں یہ نتیجہ تو بہت بعد میں آیا ہے، یہ سازش بہت پہلے ہوئی ہے۔ جو ملک کی تقسیم کے بعد تقریباً سبھی لوگوں کا ایک ذہن بن گیا کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے پاورفل نہیں ہونا چاہیے، اس میں چاہے سیکولر کہلانے والی پارٹیاں ہوں یا کمیونل کہلانے والی پارٹی۔ تو کیا یہ بہت بڑی غلطی نہیں تھی کس چیز کی؟ کہ آپ کی جو سیاست میں ہماری کوئی پاور یا مسلم کوئی پاور نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ تو پارٹیوں کے اپنے اندرونی خیالات ہیں نا۔ تو ہم نے کیوں چھوڑ دیا مولانا صاحب؟ ہم تمام ادارے بھی جو تھے وہ زیادہ تر پالیٹکس سے دور ہی رہے اس وقت۔ نہیں، ایسا ہے کہ آپ کے پاس نان پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، جی، تو ظاہر ہے کہ جب وہ نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، چاہے جمعیت العلماء ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، مجلس مشاورت ہو، کوئی بھی ہو، جی جی جی، تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے پلیٹ فارم سے تو کوئی سیاست نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کے انٹرنل مسائل کو حل کرنے کی سمت میں قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور ایکسٹرنل اگر کوئی مصیبت آتی ہے جی، تو اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے گورنمنٹ پر اخلاقی دباؤ ڈالتے ہیں، اور گورنمنٹ اگر اخلاقی دباؤ قبول نہیں کرتی تو پھر یہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ مگر باقاعدہ سیاسی امور میں کسی پارٹی کے ساتھ یہ تنظیمیں شامل نہیں ہوتی۔ ہاں، ان تنظیموں کے افراد ضرور سیاسی پارٹیوں میں ہیں اور اس سے ایم پی بھی ہوئے۔ جی جی، اچھا مولانا صاحب، اس وقت حالات جو دکھائی دے رہے ہیں، جیسے میں ان چیزوں کا کچھ کا ذکر کیا ابھی، کچھ ناگفتہ بے ہیں اس وقت حالات جو ہیں اس وقت کے حالات میں۔ اب ایسے میں مولانا ارشد مدنی، ان کا بیان، اور مولانا محمود مدنی صاحب ان کا بیان جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان جہاں تک میں نے سنا ہے تو وہ بیلنس بیان ہوتا ہے، جی، اور وہ اس فیور میں رہتے ہیں کہ روڈ پہ احتجاج نہ کیا جائے، عدالت سے انصاف مانگا جائے۔
میں نے جہاں تک ان کی گفتگو کا نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے، مطلب ریلی نہ کیا جائے، اور اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ خواہ مخواہ دشمن آ کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دے گا اور مسلمانوں کے سر یہ نعرہ مڑ دیا جائے گا اور مسلمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے، جیسا کہ ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے۔ اچھا، اب رہ گئے مولانا محمود مدنی صاحب، تو آج کل سرخیوں میں ہیں وہ، جی جی اور انہوں نے جو بیان دیا میں نے ان کا بیان سنا، جی تو اصولی طور پر تو وہ بیان کہیں سے غلط نہیں ہے۔ جی انہوں نے یہ کہا کہ جب ظلم و ستم ہوگا تو ظلم کی کمر توڑنے کے لیے ہم جہاد کریں گے، جی یہی تو جملے ہیں جی ان کے یہی اچھا، جملے ہیں۔ اب چونکہ لفظ جہاد کو اس ملک کا گودی میڈیا اور بی جے پی آئی ٹی سیل ان تمام تر لوگوں نے نگیٹو کارخانے میں ڈال رکھا ہے، یا کہیں گے گالی بنا دیا۔ وہی عرض کر رہا ہوں۔ جی جی تو اب کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جہاد پر بولنے سے پہلے جہاد اور آتنکواد، مولانا نے کہی بات یہ ہے جی جی کہ ہم کو ہم آتنکوادیوں کو الگ سمجھتے ہیں، ہم جہادی ہیں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں، ہاں کہ وہ فسادی ہیں اور ہم جہادی ہیں۔ ہاں، ہاں، یہ مگر میں ذرا اس کو اور کلیئر کر جی دوں جی کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، جی اس بات کو میں کلیئر کر دوں۔ دیکھیے، ایک چیز ہے آتنکواد، جی اس لیے کہ جو جملے مارکیٹ میں سکہ رائج الوقت بنے ہوئے ہیں ان جملوں پر بحث کرنی چاہیے۔ جی تو ایک جملہ ہے آتنکواد، آتنکوادی، اور ایک جملہ ہے جہاد اور جہادی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو یہ بات میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہی ہے، اور پارلیمنٹ میں اس مسئلے پہ بولا ہوں، اور کسی کی نقصیر بھی نہیں پھوٹی ہے کہ کچھ کر لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آتنکت کسی کو کرنے کا نام ہے آتنکواد، بے شک، اور جو آتنکواد پھیلاتا ہے وہی ہوتا ہے آتنکوادی۔ گویا نگیٹو وے میں سماج کو برباد کرنے کی جد و جہد کرنے کا نام آتنکواد ہے، پازیٹو وے میں جد و جہد کرنے کا نام جہاد ہے۔ بالکل۔ آتنکواد لگی ہوئی آگ کا نام ہے، اور جہاد اس آگ کو بجھانے والے پانی کا نام ہے۔ جی مگر بدقسمتی سے لو جہاد چلا دیا گیا، تعلیم جہاد چلا دیا، معلوم نہیں کیا کیا چلا اب دیا تو گیا۔ ووٹ جہاد تک آ گیا۔ اچھا ہاں، تو اب وہی عرض کر رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیش واسیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی آتنکواد کے خلاف جد و جہد کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ جی مسلمان اگر جہاد کرے تو جہاد ہے، تو مسلمان کے ہاں تو عقیدے کے اعتبار سے جہاد ہے، جی مگر غیر مسلموں کے ہاں عمل کے اعتبار سے جہاد موجود ہے۔ جی اب میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ راوڑ آتنکوادی تھا، جی رام جہادی تھے۔ رام نے آتنکواد کے خلاف جہاد کیا۔ کورو آتنکوادی تھے، جی پانڈوں کی حمایت میں شری کرشن نے جہاد کیا۔ جی 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 یعنی ظلم کو ختم کرنے کے جد و جہد اور پریشرم کا نام جہاد ہے۔ تو یہ تو آئین بھی ہمیں اس کے لیے کہہ رہا ہے۔ میں بھی عرض کر رہا ہوں، مگر دیش کو گمراہ کرنے کے لیے بی جے پی نے بھی اپنی ایک پالیسی بنائی ہے، اور آر ایس ایس کے سنرکشن میں وہ پالیسی چل رہی ہے، اور وہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو ہر اچھی بات کو برائی میں تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے پروس رہا ہے۔ جی تو یہ بات ہے جہاد اور آتنکواد کی، جہاں ہمارے سوتنترتا سینانی، تازہ مثال لیجئے، جی جی ہندی میں ہم کہتے ہیں سوتنترتا سینانی، جی انگریزی میں کہتے ہیں فریڈم فریڈم فائٹر، فائٹر، اردو میں کہتے ہیں مجاہد آزادی۔ مجاہد آزادی۔ جی تو جہاد ہی تو ہے، فریڈم فائٹر ہونا بھی جہاد ہے، سوتنترتا سینانی ہونا بھی جہاد ہے، مجاہد آزادی ہونا بھی جہاد ہے۔ تو گویا کہ مولانا ایک صاحب، جی سیکنڈ، جی جی رام پرساد بسمل نے جہاد کیا، جی اپنے دیش اور اپنے دیش واسیوں کے اوپر جو آتنک پھیلا رکھا تھا تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے، اس آتنک کے خلاف اشفاق اللہ خان پھانسی پہ جھول گئے،
جہادی تو انگریز گورنمنٹ ہمارے ان स्वतंत्रता सेनानियों को क्या कहती थी? आतंकवादी कहती, जी जी। तो क्या उनकी परिभाषा में हम ये कबूल कर लें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी आतंकवादी थे? नहीं, ये सब के सब जिहादी थे और सबों ने जिहाद आतंकवाद के खिलाफ किया और नतीजे में उधर से हिंदू का हा निकला, इधर से मुस्लिम का माँ निकला, दोनों मिलकर हम बने, हम बनकर जिहाद किया, देश आज़ाद हो गया। जी, बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी तफसील बताई। नाज़रीन, इस तरह से अभी तो गोया कि क्या आपको इस वक्त मौलाना साहब ने जो बात की, महमूद नदवी साहब ने, वक्त पर एतराज़ है या उनकी बात से तो गोया आप इत्तफाक करते हैं? उसूली तौर पर वो बात बिल्कुल सही है, उसूली तौर पर बात सही है, लेकिन आप शायद वक्त के जो इस वक्त नहीं, मतलब ये ना कि लफ्ज़ जिहाद इससे न चिढ़ है, मसला ये है। जी जी। तो अगर आपका लफ्ज़ जिहाद से चिढ़ है तो हम लफ्ज़ जिहाद छोड़ दें, इस्लाम से चिढ़ है आपको तो हम इस्लाम छोड़ दें, नमाज से चिढ़ है तो हम नमाज छोड़ दें। तुम्हारे बाप का है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में हर धर्म कर्म को आज़ादी हासिल है, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की आज़ादी में वो इंटरफेयर करे। अच्छा, मौलाना ने बहुत देर के बाद जिसे कहें ज़बान खोली इस वक्त, ये तमाम था जब कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि कौम को दीवार से लगाया जा रहा है इस वक्त में। चाहे अब हम वक्फ बोर्ड का मसला ले लेते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर अचानक से एक ऑर्डर आ जाता, और आज हमने ये भी देखा कि उसका शायद कल ख़त्म हो जाएगा उसका वक्त, या एक दिन या कुछ वक्त बाद, कल 5 दिसंबर, हाँ कल वक्त ख़त्म हो रहा है उसका, लेकिन पोर्टल चल नहीं रहा है। आप उस पर 8 लाख जायदाद कैसे? अब वो एक ही रास्ता रह गया आपको, ट्रिब्यूनल में जाने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया उसके लिए। नहीं, ट्रिब्यूनल में जाने से मना नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बढ़ाने से मना वक्त बढ़ाने से मना। तो आज बात क्यों इस तरह की? वो ने टाइम दिया। मसला ये है, देखिए मसला ये है कि साहब आपकी जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही हैं जी, हम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैठे हुए हैं, है ना? तो जब वो चल ही नहीं रही हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है या आपकी? तो अब ऐसी सूरत में आप इंसाफ हमें कब देंगे? आप हमें सुनिए, अपनी मशीनों को सही कीजिए, और हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो ऑलरेडी तैयार ही हैं। मौलाना साहब, अभी इसी के अपने बिहार का इलेक्शन देखा, SIR खास तौर से। एक चीज़ और अर्ज़ करूँगा, मैं मुसलमानों को आपके ज़रिए मशवरा भी दूंगा जी कि अब जो कुछ भी आप वक्फ करेंगे, इन ड्रामों से बचने का रास्ता एक ही है जी, कि आप ट्रस्ट बनाकर वक्फ कीजिए, और ट्रस्ट के ज़रिए आप अपनी मस्जिद बनाइए, ट्रस्ट के ज़रिए आप अपना मदरसा बनाइए, ट्रस्ट के ज़रिए आप अपना स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए। जब ये आप करेंगे तब ये हाथ नहीं डाल सकेंगे, इसलिए कि ट्रस्ट के ज़रिए मंदिर चल रहे हैं, ट्रस्ट के ज़रिए कॉलेज चल रहे हैं, ट्रस्ट के ज़रिए यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, तो ये सब के सब जद में आएंगे, इसलिए इन पर ये हाथ नहीं लगाएंगे, और हमको हालात से सबक सीखना चाहिए। अच्छा, मौजूदा SIR जो इस वक्त में हो रहा है, और उन्होंने ऐलान किया कि हम पूरे मुल्क के अंदर SIR करेंगे इस वक्त में, ठीक है, तो इसके अंदर से जिस तरह से वोटों के साथ कुछ इस तरह की शिकायत मिली है कि हेरा फेरी भी हुई है। अब जैसे मिसाल लीजिए बिहार में 12 लाख वोट ऐड करने की, नहीं, मैं भी जो बात कह रहा हूँ वही 12 लाख वोटर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारा ये नया वोट ऐड होने 12 लाख हो गए 15 लाख। अब इन हालात के अंदर आप मुस्लिम उम्मा से क्या पैगाम देंगे इस हालात में? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन बेईमान है, इसको रेफरी बनने के बजाय ये खिलाड़ी बन गया है, टीम का एक हिस्सा बन गया है गवर्नमेंट की। तो और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दस्तूर हिंद से बेवफाई की है तो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है। मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो SIR है जी, सीधे नाक न पकड़ने के बजाय उल्टे हाथ से नाक पकड़ी जा रही है। ये इसके ज़रिए NRC का खेल खेला जा रहा है। जी जी, करोड़ लोग हटाए जाएंगे जी, अब वो वोटर नहीं होंगे। ठीक, वोटर नहीं होंगे तो फिर उनके हिंदुस्तानी होने का क्या सवाल पैदा होता है? सही बात है ना, उनकी शहरियत चली गई। तो जब शहरियत चली गई तो वो कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा खेल है, और उसमें सबसे ज़्यादा जी जो तबाह होने वाले हैं वो मुसलमान हैं, ईसाई हैं और आदिवासी हैं। ठीक, मौलाना साहब ये आपने अच्छी बात कही, मुसलमान हैं, आदिवासी हैं, इसके अंदर ये लोग हैं, लेकिन वो तंजीमें
جن کے ابھی ہم بھی ذکر کر رہے تھے. بات تو مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی کہہ دی, ارشد مدنی صاحب نے بھی کہہ دی. ان سب چیزوں سے ارشد مدنی صاحب نے کیا کہا؟ ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ امریکہ کے اندر کوئی آدمی مسلم میئر بن سکتا ہے, لیکن یہاں پر کوئی وائس چانسلر موجود حالات. تو میں انہی حالات کی طرف میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, اور خود آپ نے اس بات کو قبول کیا, اس میں سب سے زیادہ نقصان ایک ہم یہ کہہ دیں کہ سب سے بڑی میجورٹی سمجھ لیں, وہ مائنورٹی سمجھ لیں اس کو, المسلمانوں کو ہوگا. تو ایسے میں آپ کے پاس, ان تنظیموں کے پاس کیا لاہے عمل ہے؟ ہمارے پاس لاہے عمل یہ ہے کہ ہمیں ڈور ٹو ڈور, اور میں آپ کے ذریعے ان تنظیموں سے بھی اپیل کرتا ہوں, صرف یہی تنظیمیں نہیں بلکہ ہر اس ذمہ دار مسلمان شہری سے اپیل کرتا ہوں جو ان مسائل پر دقت محسوس کر رہا ہے. جی اگر محلے کی حد تک اس کی پہنچ ہے جی تو محلے میں صحیح طریقے سے ووٹوں کا اندراج ہونا چاہیے. جی قصبوں کی حد تک ہے, ضلع کی حد تک ہے, اور باقاعدہ اپیل کرنا چاہیے کہ آپ جیسے ایک مسجد ہے جی تو ایک مسجد کا ایک دائرہ ہے اس کے نمازیوں کا, اس محلے کا, تو مسجد کے امام, مسجد کے متولی اور اس محلے کے آپ جیسے ذمہ دار, جی ہر محلے میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جی ان کو کار ثواب سمجھ کر پوری جد و جہد کے ساتھ ایک ایک ووٹ کو ملک کے دستور کی روشنی میں کلیئر کرنا چاہیے, تاکہ اس فساد سے وہ بچ سکے جس فساد کا انہیں کھلونا بنایا جا رہا ہے. ابھی ہم نے اس کو دیکھا مولانا صاحب, بہار کے اندر اپنا کام کیا, پولیٹیکل پارٹیز بھی, کانگریس بھی, راہل گاندھی نے بہت زیادہ پریس کانفرنس کی, سب کچھ کر لیا, لیکن رزلٹ وہی ہوا جو انہوں نے چاہا اس میں. اب جب پورے ملک کے اندر یہ سب چیزیں ہوں گی, ابھی ہم بی ایل اوز کو بھی دیکھ رہے ہیں, بی ایل اوز سوسائڈ کر رہے ہیں, ان کے اوپر کام کا پریشر ہے. ابھی وقت بورڈ کی بات آئی کہ یہاں پر سائٹ نہیں چل رہی ہے, سرور ڈاؤن ہے, اس کے لیے ان کے ساتھ بھی یہ تمام تر پریشانیاں آ رہی ہیں. اب یہ دن بدن چیزیں بڑھتی جائیں, آپ نے کہا کہ سب ایک ایک کر کے اس طرح سے کریں. ان پریشانیوں, خاص طور سے جو اس وقت سرکار ہے وہ کہیں نہ کہیں بھی ان سب چیزوں کے مخالف نظر آتی ہے, لیکن ان سب پریشانیوں کو خاص طور سے جیسے اب کہہ دیا ڈیٹ آف یا کچھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے کہا گیا, یہ سب چیزیں وہ کیسے لائیں گے, کہاں سے کریں گے؟ ان سب کے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, ہر چیز کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, اور بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جی پوری طاقت کے ساتھ پورے دیش کے مسلمانوں کو بیدار کر رہا ہے, اور کوئی شق باقی نہیں رکھی ہے جس شق پر بحث نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں تک لوگ نہیں پہنچائے جا رہے ہیں. ہم نے اس کام کو کرنے کے لیے بھی ہر جگہ لوگوں کو پہنچایا ہے, مشین کے جانکاروں کو پہنچایا ہے, علاقے کے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے مسجدوں سے ہم نے سارے اعلانات کیے ہیں, چل رہا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ان تمام تر کوششوں پر پانی پھیرنے کے لیے لوگ اپنے پاور کا ناجائز استعمال کر کے ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. تو قوموں پر ایسے اوقات آئے ہیں, مگر قوم کے اندر بیدار ہونے کی ضرورت ہے, سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے, تحمل و برداشت کی ضرورت ہے, اور ثابت قدمی کی ضرورت ہے. مولانا صاحب بس ایک اور سوال میرا, پھر اس کے بعد کریں گے ہم وائنڈ اپ اس کو, کہ اس طرح کے عناصر کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے ابھی بنگال کے اندر کہہ دیا گیا کہ میں بابری مسجد کے نام پر اینٹ رکھوں گا, بابری مسجد بناؤں گا, اس وقت جب ہو رہا تھا, یا اس طرح کے, اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اس کو جہالت کہیں گے. جی اچھا, اس سے ایک قوم جذباتی, تو جذبات تو موجود ہوتے ہیں. دیکھیے, قوم کو غلط رخ پر آپ مت لے جائیے. قوم, خانہ کعبہ آپ کا جی 450-500 سال تک اصنام باطل کا مرکز رہا ہے. جی جی, اور دین حنیف کے ماننے والے اس زمانے میں بھی موجود رہے ہیں جبکہ رسالت نہیں رہی ہے. جی جی رہے ہیں اس میں. اور دین حنیف کے ماننے والوں نے ہمیشہ اصنام باطل کی پرستش سے انکار کیا ہے. اللہ کے حبیب جب آئے تو پوری شریعت آئی, اور قیامت تک کی دائمی شریعت آئی, اور حضور کی جد و جہد کے ذریعے حرم پاک باطل پرستی سے صاف ہوا. تو ایسا نہیں, رشیا وہ تو جی آپ جس کی آپ بات کریں وہاں تو خیر ظاہر سی بات ہے, وہ لوگ اس وقت بھی کہتے تھے کہ اب دین ابراہیم پر قائم ہیں, اور حضرت ابو صدیق اللہ تعالیٰ وہ اس وقت کہا بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی طریقہ بتا دے, میں تیری کیسے عبادت کروں. تو یہ طریقے میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو, یہ ایک انٹرنیشنل باقاعدہ آپ کو مٹانے کی سازش ہے,
اور ہر میدان سے آپ کو کنارے کرنے کی سازش ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ایکسٹرنل طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انٹرنل طور پر ہمیں اپنے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہے نا؟ جی جی تو اس تحفظ کے راستے ہیں، ایک تو تحفظ، ایک ہے بقا، اور ایک ہے تعلیم و تعمیر۔ یہ ایک دو دن کے کام نہیں ہیں، جی یہ مستقل کام ہے۔ سر سید کو کتنی گالیاں دی گئی تھیں، سر سید کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا گیا تھا، سر سید نے بھانپ لیا تھا کہ اگر ہم مفاہمت کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو ملک کے مسلمانوں کا مستقبل اندھکار میں چلا جائے گا، اور نتیجے میں وہ گالیاں سنتے رہے، چندہ کرتے رہے، یونیورسٹی کا خواب دیکھتے رہے، چلاتے رہے۔ انگریزی دور سے لے کر آج تک جو کچھ بھی آپ کے پاس علمی، اخلاقی اور عملی اثاثہ ہے جی وہ مسلم یونیورسٹی کی دین ہے۔ جی اگر آپ مسلم یونیورسٹی کو نکال دیجئے تو آپ کے پاس کیا بچتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہیں سے مہمیز ہو کر ڈاکٹر مولانا محمد علی جوہر نے، شوکت علی گوہر نے، ڈاکٹر ذاکر حسین نے جی جی وہیں سے مہمیز ہو کر کے گاندھی جی کو پٹایا، اور گاندھی جی کے ذریعے آپ کے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جی تو مسلمانوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو پکے مسلمان بنیے آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اپنے عمل سے بھی اس ایمان کا اظہار کرو۔ وہ نہیں ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں یہ ساری تباہیاں آ رہی ہیں۔ جس دن ہم نبی پاک کا اخلاق لے لیں گے، نبی پاک کے اعمال لے لیں گے، پڑوسیوں کے حق ادا کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، یہ سب ہونے دیجیے، ہو رہا ہے، مگر ہم جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم وہ کر لیں تو یہ سب نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب بس آخر میں سوال کر رہا ہوں کہ درس گاہیں جو ہیں ہماری اثاثہ ہیں، یہ یہاں سے کیا یہ جو ہماری درس گاہیں ہیں جن سے ہمیں ایک باہر، جیسے بھی بات آپ تعلیم کی کر رہے تھے اور اس کی بات کر رہے تھے، عمل کی بات کر رہے تھے، عمل کی، تو کیا یہ وہ رول ماڈل دینے میں ناکام رہیں؟ بھلے سے کہا جاتا ہے کہ 3% لوگ ہیں یہ، لیکن اگر 3% میں دیکھیں تو تعداد بہت ہو جاتی ہے۔ کیا یہ وہ رول ماڈل دنیا کو دینے میں ناکام رہیں جس کے لیے انسان کو بھیجا گیا تھا کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی کو روکتے ہو؟ جی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کیا پیارا فلسفہ ہے! تم بہترین امت ہو، جی تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ جی تو ہم نے بھلائی کو پرسنلی قبول تو کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، مگر بھلائی کا حکم دینے میں ابھی تک ہم ناکام ہیں۔ ہم نے پرسنلی برائی سے اپنی جان چھوڑا لی، مگر سماج کو برائی سے بچانے کے لیے آج بھی ہماری وہ جد و جہد نہیں ہے جو جس جد و جہد کا قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ تو اچھا، پھر یہ کہ تعلیم، دیکھیے جو دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے جی وہ اخلاق میں تکمیل کے لیے ہوتی ہے، انسانیت کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، ہمدردی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، خدمت خلق کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے، اور فرائض و واجبات کو جو خدا کا حق ہے انہیں ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رہ گئی معاشی تعلیم، جی جس کو ہم عصری تعلیم کہتے ہیں، اس کا تعلق سیدھے روٹی روزی سے جڑا ہوا ہے، جی چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، چاہے تجارت ہو، وزارت ہو، سیاست ہو، نہ کچھ بھی ہو۔ تو اس میں ہم نے وہ رول ماڈل پلے نہیں کیا، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ جی اگر اس میں وہ رول پلے ہو گیا ہوتا جی تو ہماری بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جاتی، ہمارے اخلاق سے دنیا متاثر ہوتی، ہمارے عمل سے دنیا متاثر ہوتی، ہمارے کردار سے دنیا متاثر ہوتی۔ اسلام کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ جی ہم نے تعلیم تو حاصل کر لی، مگر تعلیم کے ساتھ اس پہ عمل ہمارے ہاں ادھورا رہ گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ خسارہ اٹھانا پڑا۔ بے شک مولانا صاحب نے ناظرین جو کہا وہ صحیح کہا کہ ہم نے اپنا وہ کردار وہ ادا نہیں کیا۔ یہ لوگ جو ہیں
یا جو دوسری اقوام ہے وہ کلام پاک یا اور دیگر کتابیں نہیں پڑھتے، وہ ہمیں پڑھتے، تو ہمارا کردار ایسا نہیں رہا جس کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا. اور کلام پاک خود کہہ رہا ہے اس بات کے لیے کہ اگر تم مومن ہو گئے تو تم سر بلند ہوگا. اب نعوذ باللہ من ذالک ہم سر بلند تو ہے نہیں. کہاں کمی ہے، کس جگہ سے اس کو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک کلام پاک جھوٹا نہیں ہو سکتا. کمی ہمارے اندر ہے، سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہمارے لیے. مولانا صاحب میرے ساتھ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. اور آپ نے بڑا اچھا ایک امت کو بھی اور قوم کو اللہ عمل بھی بتایا، کیا کیا اس وقت دشواریاں، ان سب کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو بھی دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.